बता दूं कि बैंकारी असलन दो चीजों का मुरक्कब है। 13वीं और 14वीं सदी में जब यह बैंकारी मुनज़्ज़म होना शुरू हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक अगरचे नई इख्तराआत ने, टेक्नोलॉजी ने इसकी शक्ल व शबाहत में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की हैं, लेकिन असलन यह बैंकारी जो है सूद और जुज़वी रिजर्व, फ्रैक्शनल रिजर्व जिसे कहा जाता है, इन दोनों का मुरक्कब है। तीसरा एडवांस जो हकीकी मानों में हुआ है जदीद बैंकारी में, वो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी है, लेकिन यह मौजू तवील हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है, इसके नताइज व अवाकिब क्या होंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन असलन बैंकारी की यह मजबूत इमारत, जिन दो इंतहाई यूं कहना चाहिए कि मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी है अब तक, उसमें एक तो सूद है, जिसके बारे में हम तकरीबन वाकिफ हैं। सूद के बारे में जो तफसीली गुफ्तगू है वो कल हमारे एक फाजिल मुकर्रर करेंगे और शरई इस्लाहात की रोशनी में उसकी वजाहत मजीद हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आमतौर पर सूद का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है इस वक्त बात समझाने के लिए वो भी काफी है। अलबत्ता दूसरी चीज जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व या जुज़वी रिजर्व कहा जाता है, उससे अक्सर हजरात वाकिफ नहीं है। बैंकरों ने असल में आगाज में ही यह शर्त मनवा ली थी कि वो अपने सरमाए का 10 गुना कर्ज के तौर पर जारी करेंगे। यानी अगर एक बैंक के पास 1 अरब रुपया ये इब्तदाई डिपॉजिट्स हैं या उसका पेड अप कैपिटल है या सरमाया कह लीजिए, तो वो बैंक 10 अरब रुपए के कर्जे जारी करने का हकदार है। यह बात जरा अचंभे वाली है कि पास तो है 1 अरब रुपया, तो ये 10 अरब रुपए के कर्ज कैसे जारी किए जा रहे हैं? तो असल में कानूनी तौर पर यह सहूलत दी गई है बैंक को कि वो 10% रिजर्व का बंदोबस्त करके 10% महफूज रखकर अपने पास, ताकि लोग अगर जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी रकम लेने के लिए वापस आ जाएं तो बैंक उनकी अदायगी कर सके। बाकी रकम जो है वो बैंक कर्ज के तौर पर जारी कर सकता है। और ज़र की गर्दिश का निजाम ऐसा है कि कोई रकम खा किसी भी मकसद के लिए कर्ज क्यों ना दी जाए, वो किसी ना किसी अकाउंट के जरिए दोबारा घूमकर बैंक में वापस आ जाती है। लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए तकिए के नीचे रखकर कोई नहीं सोता। ये रकम जो है उसमें से फिर 10% रिजर्व रखकर उसे फिर लैंड आउट किया जा सकता है। जब इस तरीके से 10 सर्कल चलते हैं तो फिर गोया रिजर्व रखने के लिए कानूनी तौर पर अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब गोया बैंक जो है उसकी ये कर्ज देने की जो सतह है वो सैचुरेट हो गई है। ये रिजर्व जो है इसे स्टैट्यूटरी रिजर्व भी कहा जाता है। इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल वजूद में आती है। 1 अरब रुपए की रकम 10 अरब रुपए में तब्दील हो जाती है। ये जो 9 अरब रुपए इजाफी हैं, इसे एक स्कॉट माहिर मुआशियात ने आउट ऑफ साइट करेंसी का नाम दिया था। ये वो करेंसी है जो नजर नहीं आती लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। और ये जो शोर मचाया जाता है कि किसी हुकूमत ने अगर कुछ करेंसी और प्रिंट कर ली तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, कीमतों में इजाफा हो जाएगा, इस इन्फ्लेशन के और भी असरात होंगे, तो हकीकत यह है कि अगर कोई हुकूमत उसी कदर करेंसी और प्रिंट कर ले जितनी उसके खजाने में पहले मौजूद है तो करेंसी की मिकदार सिर्फ 2 गुना होती है। लेकिन जब यही करेंसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है तो यह 10 गुना हो जाती है। इन्फ्लेशन असल में यहां पैदा होती है, लेकिन इस हकीकत का सुराग आपको मनी एंड बैंकिंग की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि यह चीज बैंकरों के मफाद में नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से अहद हाजिर में इज्तिमाई इदारों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उसकी वजह से हकीकत की नकाब कुशाई करने की जुर्रत कोई कर नहीं सकता, और अगर कोई करे तो उसका नाम मुआशियात की किसी किताब में आने नहीं दिया जाता। तो यह समझ लीजिए कि ये वो सूद के साथ जरब खाकर ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व है, जुज़वी रिजर्व, ये क्या क़यामत ढाता है, उसका कुछ जायजा जो है वो मैं आइंदा गुफ्तगू में इंशाअल्लाह पेश करूंगा।
بنیادی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ سود کے ساتھ دوسری خوفناک چیز جو ہے وہ اصل میں یہ آؤٹ آف سائٹ کرنسی ہے جس کے جاری کرنے کا اختیار بینکروں کے پاس ہے. اگر دنیا کی کوئی حکومت اپنے بجٹ میں خسارہ محسوس کرتے ہوئے کچھ اور کرنسی چھاپنا چاہے تو عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا, اس کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے. لیکن بینکر یہ کام ہر وقت اور ہر آن کر رہا ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں, شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں, دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں. اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے, اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5,500% سالانہ سود, کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5,500% سالانہ سود, 6%, 10%, 18 یا 20%, اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں, لیکن یہ 5,500% سالانہ سود, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح. تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے. وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی, کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا, تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا. خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں, سوئی گیس. اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ SNGPL والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے, انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں, تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا. پاور جنریشن, بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں, ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے, اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے, وہ OGDC والوں کا پروڈکٹ ہے, تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا. اپنے سٹاف کو, خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے, ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں, لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں, گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے, وہ سب کا سب لیز پر ہے. تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے. جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں, وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے. تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی, تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے. اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے یعنی عمل کے بعد اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی, تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. اب اسے منڈی میں ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی, سپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا, لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں. اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے. ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے, ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے, ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے, اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے, ٹیوب ویل بھی درکار ہے, ان کا فیول بھی درکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے. تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں, اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے. تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی. اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی, جننگ فیکٹریوں میں آئے گی, جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا. یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں, تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں. سپننگ ہوگی, کپڑا بنے گا, پھر اس کی فنیشنگ, اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ, اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی. تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا. تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے.
اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو، اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اوسطاً اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے۔ ابھی آٹا بھی درکار ہے، چینی بھی درکار ہے، گھی بھی درکار ہے، دوائیاں بھی درکار ہیں، اسٹیشنری بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے، کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، اس سواری کا فیول ہے، گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں۔ آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا۔ اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے، یہ 5500% سود جو ہے ایک تہجد گزار کی کمر پر بھی یہ بوجھ لدا ہوا ہے، اور وہ بھی چاروں ناچار، وہ جو اس زمانے کے رب بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کی بندگی کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمانے میں عوام کی حاکمیت مطلقہ کا دل فریب نعرہ دے کر اپنی ربوبیت مسلط کر رکھی ہے۔ صرف یہی ایک ٹول ہے۔ آپ جہاں بھی انالیسز کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو تہ میں یہ بات نظر آ جائے گی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حکومت دنیا کی اس وقت ایسی نہیں، بشمول امریکہ کی حکومت کے، بلکہ امریکہ کی حکومت تو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے۔ کوئی حکومت ایسی نہیں جو بینکروں کی مقروض نہ ہو۔ تو پھر تھوڑا سا اپنے تخیل کو حرکت دیجئے تو آپ فوراً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ جمہوریت، فوج اور بادشاہت، دنیا بھر میں یہ تینوں ادارے بینکروں کے غلام ادارے ہیں۔ فنانس کے بغیر ان میں سے کوئی کام کر نہیں سکتا۔ فنانس کہاں سے آتا ہے؟ فوج کو بھی یہ فنانس جو ہے، ڈیفنس بجٹ، نیشنل بجٹ میں سے ملتا ہے۔ اور نیشنل بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل بجٹ میں تو پچھلی ڈیبٹ سروسنگ جو ہے اس کے لیے بھی سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔ تو فوج کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم قرض کس کس کو دے رہے ہیں، آگے جا کے کہاں کہاں تقسیم ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں فوج کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جمہوریت تو ہے ہی پیسے کا کھیل، باقی رہ گئے وہ بادشاہ۔ تو بادشاہوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو بادشاہتیں جو نام کی بادشاہتیں نہیں تھیں، بالآخر انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انہیں بھی ورلڈ بینک کا مقروض کر دیا۔ یہاں سے یہ بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بینکاروں نے وہ ایلیوژنز، وہ فریب ہائے نظر جو انہوں نے کریٹ کر رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے جب حکومتوں کو اس طریقے سے، اور ظاہر ہے پورے گلوب کے اوپر یہی 3 قسم کی جو ہیں قوتیں وہ حکومت کر رہی ہیں، جمہوریت ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے، جب انہوں نے ان کی رگے جاں جو ہے دبوچ رکھی ہے، تو پھر ان کے تحت چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں، خواہ وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوں، اور خواہ ان کے انتظام و انصرام کے تحت چلنے والے عبادت خانے ہوں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی آبیاری کا بندوبست کر رکھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں وہ آنے نہیں دیتے، اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے، اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے، کچھ ایسے سائیڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے، عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے، ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ انفرادی سطح پر یہ 5500% کا شکنجہ جو ہے، اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو، اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے، کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے۔ جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں، وہ ان سے محروم ہوا۔
جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فنانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے. اس خوبصورت بلا میں ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے، تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں. لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں.